एक वैकेंसी गवर्नमेंट की निकलती है, 500 डॉक्टर MBBS की डिग्री की फाइलें लेकर बगल में इंटरव्यू के लिए बैठे होते हैं। अब तो गुलाम है, गुलाम का काम होता है जो आका का हुक्म है उससे एक रत्ती भर भी इधर उधर नहीं हो। असम्बली इस वक्त गुलामों की फैक्ट्री बन चुकी है, जहाँ पे अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मुंतखब होकर जाते हैं कि जी कसूरवार है तो फौज ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ दिलावर हुसैन चौधरी। इससे पिछला जो वीलॉग किया था उसमें कुछ बातचीत हुई थी, कुछ तल्ख बातें भी हुई थी, कुछ शायद कोई ऐसी बात मेरे मुंह से निकल गई हो जो दोस्तों को पसंद नहीं हो। तो आज़ादी और हकीकी आज़ादी, इसका इशू था कि हम आज़ाद हुए हैं या नहीं हुए, अभी ग़ुलाम हैं या नहीं हैं। अगर ग़ुलाम हैं तो किसके ग़ुलाम हैं, किसी दूसरी ताकत के ग़ुलाम हैं या हमारे अंदर ही हमारे आका और हमारे ग़ुलाम मौजूद हैं। तो जो भी बात करूँगा नाज़रीन वो अपने हिसाब से तो सच की सोच के साथ करूँगा। अभी मेरी बात से मुत्तफ़िक़ होना हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो मैं सच कह रहा हूँ शायद वो आपकी नज़र में सच ना हो। तो वैसे तो सच हर कोई अपनी तरफ से सच ही बोलता है। आज तक जो हमारे पॉलिटिशियन ने, सियासतदानों ने, हुक्मरानों ने जो सड़कों के ऊपर, जलसों के ऊपर, इंतखाबी जलसों के ऊपर इंतखाबी वादे वही जो कुछ है अपनी तरफ से सच ही बोले हैं और आवाम ने भी उसको सच ही जाना है, सच जानकर उनके पीछे लगी रही है। तो बहरहाल जो 1947 में 1857 से शुरू होने वाली जो आज़ादी की जंग थी, जो 1947 में अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, हम आज़ाद हो गए, एक आज़ाद मुल्क, एक आज़ाद रियासत में हम लोग आ गए। तो उसके बाद क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम फिर किसके ग़ुलाम बन गए, इस पर बात होगी। तो नाज़रीन, आज़ादी हमें मिल गई थी 1947 में, जैसी भी मिली, लाखों कुर्बानियाँ दी, ये बातचीत हो चुकी है, होती रहेगी इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी कि वो आज़ादी हासिल करने के लिए हमें क्या कुछ कुर्बान करना पड़ा। उसके बाद एक आइन बनाया गया ग़ालिबन 1956 में। एक वो आर्जी आइन था, एक शख्स की मर्ज़ी का वो आइन था, इसलिए ज़्यादा नहीं चल सका, वो आइन भी मुअत्तल हो गया, ख़त्म कर दिया गया। फिर 1962 में एक दूसरा आइन बनाया गया जो मुतफ़िक़ा नहीं था। और उस जब 1962 का आइन बनाया है तो उस वक़्त जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये भी इतनी मेन स्ट्रीम पे नहीं थी, इतनी एक्टिव नहीं थी कि एक मुतफ़िक़ा आइन बनाया जाता। बहरहाल सिलसिला चलता रहा, वक्त गुज़रता रहा, आइन की ज़रूरत महसूस हुई, जमहूरियत का आगाज़ हो गया, जिसको हकीकी जमहूरियत कहा जा सकता है। 1970 में एक मुतफ़िक़ा आइन जो तमाम पार्टियां थी उस वक्त पॉलिटिकल स्क्रीन पे सारी इकट्ठी हुई, एक मुतफ़िक़ा आइन बनाया गया कि ये वो आइन है जिसके मुताबिक इस रियासत को चलाया जा सकेगा। सब ने उस पर साइन कर दिए, आइन बन गया। उस आइन के अंदर कुछ रियासत के जो शहरी थे उनके हकूक़ भी दर्ज किए गए कि जो रियासत के शहरी हैं, रियासत की तरफ से उनके ये हकूक़ हैं जो उनको प्रोवाइड करने हैं, जो उनको देने हैं, ताकि रियासत और अवाम दोनों आगे बढ़ सकें। अभी 1973 का जो आइन है वो सिर्फ़ एक आइन की किताब के अंदर तक महदूद रखा गया। उसके बाद अवाम को मेरी सोच के मुताबिक नहीं बताया गया कि इस आइन की किताब के अंदर आपके हकूक़ क्या रखे गए हैं, क्या क्या हकूक़ हैं जो रियासत पे वाजिब हैं कि वो आपको प्रोवाइड करे। वो आइन की किताब उस वक़्त खोली जाती है जब हमारी जमहूरी क़ुव्वतें जो हैं उनको कहीं ज़रूरत पड़ती है। आइन के अंदर इज़हार राय की आज़ादी, इस पर बहुत ज़ोर दिया गया है कि हर शहरी को हक़ हासिल है कि वो अपनी जो उसकी सोच है, जो उसकी राय है, उसका खुल कर इज़हार कर सकता है। उस खुलकर इजहार की राय के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, क्या उसके बैड असरात होते हैं, उसके ऊपर किसी ने नहीं सोचा। तो वो इजहार राय की आज़ादी जैसे आजकल हो रही है, बात दूसरी तरफ निकल जाएगी, लेकिन थोड़ी सी बात करके मैं बात आगे बढ़ाता हूँ कि आज इजहार राय की जो आज़ादी है ये उसी जो आइन की किताब के अंदर लिखी हुई है ना, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है अवाम के मुँह में दे के। अभी वो जो राय की, अपने इजहार राय की आज़ादी का जो हक़ इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं देखा जा रहा। सोशल मीडिया का दौर है कि वो जो राय का इजहार कर रहा है वो बालिग है ना बालिग है, उसको अक्ली इल्मी शऊर है या नहीं है, लेकिन वो खुल के अपनी राय की इजहार कर रहा है, खा वो अदारों के ख़िलाफ़ हो,
خواہ وہ ریاست کے خلاف ہو، جو بھی اس کے منہ میں اس کی سمجھ کے مطابق آتا ہے نا وہ کہتا چلا جا رہا ہے، اور اس کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ اظہار رائے کی آزادی جو آئین کے اندر دی گئی ہے نا، یہ اس کی وجہ سے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، جس کا جو دل چاہے، جس کو جو دل چاہے وہ کرے اپنا، اس کے بیڈ اثرات کیا ہوتے ہیں اس کو بھول جاؤ۔ تو اظہار رائے کی آزادی ایک اور جگہ پہ بھی ہونی چاہیے، جس کی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، آپ اتفاق کریں یا نہ کریں۔ ایک جمہوری سسٹم بن گیا، جس سسٹم کے اندر ایک اسمبلی بن گئی، جس میں عوام کے منتخب نمائندے، عوام جو پردے میں جا کے ان کو منتخب کرتی ہے اپنا انگوٹھا ووٹ لگا کے، ووٹ دے کے، وہ اسمبلی کے اندر جاتے ہیں۔ کیا ہماری اسمبلی جو ہے اس میں اظہار رائے کی آزادی ہے؟ کیا جو اسمبلی کے اندر ہمارے ممبران جن کو عوام منتخب کر کے بھیجتی ہے وہ آزاد ہیں؟ کیا پارٹی ایکٹ جو بنایا گیا ہے، اس پارٹی ایکٹ کے اندر جو اس پارٹی کے منتخب امیدوار ہوتے ہیں ان کو اظہار رائے کی آزادی ہے؟ کیا وہ اپنے چیئرمین یا پارٹی کے اندر بیٹھ کے کوئی اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے نہیں۔ کیوں؟ ان کو ایسے باؤنڈ کر دیا گیا ہے کہ ان میں چیئرمین آقا بن گیا، اور جو اس پارٹی کے منتخب نمائندے ہیں، عوام نے منتخب کر کے بھیجے، وہ سارے غلام بن گئے۔ وہ اپنی طرف سے کوئی رائے نہیں دے سکتے کہ عوام کے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، وہ آواز تک بلند نہیں کر سکتے۔ اگر وہ آواز بلند کرتے تو یہ پارٹی ایکٹ کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، پھر ان کو شوکاز کر دیا جاتا ہے۔ شوکاز کرنے کے بعد ان کو کوشش کی جاتی ہے نااہل قرار دے دیا جائے، ان کی سیٹ واپس لے لی جاتی ہے، ان پہ قدغن لگا دی جاتی ہے کہ آپ کو یہ کس نے حق دیا کہ آپ آزاد ہو گئے ہیں اور آزاد ہو کے بات کریں؟ آپ تو غلام ہیں۔ غلام کا کام ہوتا ہے جو آقا کا حکم ہے اس سے ایک رتی بھر بھی ادھر ادھر نہیں ہو۔ اس میں سب سے پہلے اگر میری نظر میں اس سسٹم کو چلانا ہے تو پارٹی ایکٹ، پارٹی کے اندر، اسمبلیوں کے اندر آزاد لوگ جو ہیں ان کو اظہار رائے کی آزادی دی جائے، تاکہ وہ عوام کے جو حقوق سلب ہو رہے ہیں، عوام سے جو وعدے وعید کر کے وہ اسمبلی میں پہنچتے ہیں، کم از کم اس پالیسی پہ تو بات کر سکیں۔ اپنے جو ان کے حلقے کے ووٹر ہیں، اپنے حلقے کے لوگ ہیں، ان کے حقوق کے لیے تو بات کر سکیں۔ وہاں صرف آ جاتی نہیں جی پارٹی پالیسی یہ ہے کہ جو پارٹی کہے گی، جو پارٹی کا جو، یہ ہر پارٹی کے لیے، کسی مخصوص پارٹی کے لیے بات نہیں کر رہا میں، سب کا ایک ہی حال ہے کہ جو پارٹی کا ہمارا چیئرمین ہے، جو ہمارا آقا ہے، جس کے ہم غلام ہیں، اس کے نہ تو کوئی خلاف بات کر سکتا ہے، نہ اس سے کوئی اختلاف رائے کر سکتا ہے۔ جو پارٹی کا پالیسی ہے اس کے اوپر آپ نے انگوٹھا لگانا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اسمبلیاں قانون سازی کرتی ہیں عوام کے لیے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے، ریاست کو آگے بڑھانے کے لیے قانون سازی کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں قانون سازی کس طریقے سے ہو رہی ہے، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ایک بل پیش کر دیا جاتا ہے، اس بل کو ٹیبلوں پہ رکھ دیا جاتا ہے، کسی کو پڑھنا آتا ہے، کسی کو پڑھنا نہیں آتا، ایک پارٹی کی پالیسی آ جاتی ہے کہ آپ نے اس پہ یس کرنا ہے یا نو، اس پہ یس اور نو کروا لیا جاتا ہے، بات ختم ہو گئی، قانون بن گیا۔ عوام اس میں کہاں آ گئی؟ عوام کا کیا کام ہے؟ تو جو قانون پاس ہوتے ہیں وہ کس کے کہنے پہ ہوتے ہیں، کس طرح کے قانون پاس ہوتے ہیں، اس پہ تو کبھی نظر نہیں آیا کہ ایسی بات کی ہو۔ آئین کے اندر جو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں ریاست کی طرف سے اس کے شہریوں کو، تفصیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی اور یہ تفصیل میں جائیں گے انشاءاللہ، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے تاکہ برداشت بھی ہو جائے، دوستوں کو سمجھ میں آ جائے بات۔ آئین کے اندر 3 بنیادی حقوق ہیں، اگر وہ اس عوام کو پرووائڈ کر دیے جائیں یا پچھلے 52 جمہوری سالوں سے
اس کے اوپر سوچ لیا جاتا تو میرا خیال آج جو دن دیکھنے پڑ رہے ہیں یہ نہ دیکھنے پڑتے۔ کون کون سے؟ نمبر 1 تعلیم، نمبر 2 صحت، نمبر 3 روزگار۔ جس معاشرے کے اندر یہ 3 چیزوں کو قابل غور سمجھ لیا جائے، ان معاشروں کو، اس ریاست کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تعلیم سے بات کر لیتے ہیں شروع۔ تعلیم کا یہ حال ہے کہ میں غیر مصدقہ بات کروں گا، ویسے مصدقہ کے لیے جو ہے نا، جو ہمارے حکمران ہیں یا متعلقہ جو لوگ ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ مصدقہ کیا ہے۔ میرے علم کے مطابق اس وقت ایجوکیشن کا یہ حال ہے، اس وقت کہ جو ہمارے گورنمنٹ کے سکول ہیں، پرائمری، مڈل، ہائی سکول ہیں، ان میں میرا خیال ہے 50% کے قریب ہیڈ ماسٹر تک نہیں ہے، ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے جو سکول چلائیں، اپنے سسٹم سے چلائیں۔ استاد پورے نہیں ہیں، جو کہ 30 میرا خیال ہے طالب علموں کے لیے ایک استاد ہونا چاہیے۔ تو یہاں ایسے بھی سکول ہیں 150 بچے کے لیے ایک ہی ٹیچر ہے جو شہروں سے دور ہے، فرنیچر پورا نہیں ہے۔ یہ آگے والی باتیں تو بہت ہیں۔ ابھی گورنمنٹ نے ایک بڑی دکھ بھری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کے سکول ہیں ان میں نرسری کا نظام شروع کیا ہے، تاکہ جو چھوٹے بچے ہیں 3-4 سال کے، والدین کو نرسری کے لیے پرائیویٹ مہنگے سکولوں میں بھیجنا پڑتا ہے، سارے تو وہ فیس افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو جو گورنمنٹ کے سکول ہیں ان میں نرسری کا شعبہ شروع کیا گیا۔ میں ایسے سکولوں کو بھی جانتا ہوں جو شہر کے نزدیکی سکول ہیں کہ جن میں 100 سے 150 بچہ نرسری کا والدین ٹائیاں لگا کے چھوڑ کے جاتے ہیں، ان کو پڑھانے کے لیے کوئی میل یا فیمیل ٹیچر نہیں ہے، وہ آیا کے حوالے کیے ہوئے ہیں کہ جو سکول میں ایک آیا بچوں کی جو کیئر کرنے کے لیے ہوتی ہے، جس کو سکول کے اکثر سکول کے فنڈ ان کو 4 سے 5 ہزار روپیہ سیلری دے کے، تو وہ 100 150 بچے کو ان کے حوالے کیا ہوا ہے۔ وہ ان کو ماریں پیٹیں جیسے بھی ہے، ان بچوں کو بس چپ کرانا ہوتا ہے اور کچھ نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس حقیقت کی انکوائری کی جا سکتی ہے۔ جیسے کیسے ہے غریب لوگ، غریب عوام اپنے بچوں کو تعلیم اپنے پیٹ کاٹ کے دلوا دیتے ہیں۔ ان کی خواہش یہ بالکل نہیں ہوتی کہ ان کے بچے گریجویشن کرنے کے بعد گول گپے اچھے بیچیں گے، موٹر سائیکل رکشہ اچھے طریقے سے چلائیں گے، فروٹ کی ریڑھی اچھی لگائیں گے، کسی ہوٹل پہ چائے اچھی بنائیں گے، آئس کریم کلفہ اچھا بنائیں گے۔ یہ خواہش کر کے پیٹ کاٹ کے والدین اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلاتے۔ تعلیم اول تو حاصل کرنا مشکل، بنیادی حق ہے۔ اگر کسی نے حاصل کر لی تو اس کا پھر بینیفٹ حاصل کرنا مشکل۔ پھر یہی ہو رہا ہے جو گریجویٹ لوگ جو ہے بازاروں میں جو کچھ بیچارے کر رہے ہیں اپنی زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے۔ اگر کوئی پروفیشنل ایجوکیشن افورڈ کر کے کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، وہ بھی بے روزگار۔ میڈیکل کا شعبہ ہے، اس میں آپ دیکھ لیں ایک ویکینسی گورنمنٹ کی نکلتی ہے، 500 ڈاکٹر MBBS کی ڈگری کی فائلیں لے کے بغل میں انٹرویو کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ان کو حقوق دے دیا۔ 2 ہو گئے۔ صحت کی طرف آ جائیں۔ صحت بہت ہی اس میں افسوسناک ہے کہ اس قوم کی صحت کیسے خراب ہوئی، کیسے خراب کی گئی، اس قوم کو کیسے بیمار کیا گیا، الگ کہانی ہے، اس پہ پھر بات کریں گے۔ لاہور جیسا شہر، پنجاب کی بات کر لیتا ہوں کہ جو ایک پورے پنجاب کا آسرا ہے۔ ایک کہاوت بنی ہوئی ہے کہ کسی ہاسپٹل میں کوئی مریض جو ہے وہ ان کے قابو میں نہیں آ رہا یا وہاں فیسلٹی نہیں ہے تو انہوں لاہور لے جاؤ۔ ابھی لاہور کا کیا حال ہے کہ میری غیر مصدقہ اطلاع کے مطابق کہ 13 ہزار پیشنٹ کے لیے ایک ڈاکٹر ہے، پیشنٹ کے لیے، پبلک کے لیے نہیں۔ اور ڈاکٹر ڈگریاں کر کے جو ہیں وہ گھر پہ خالی بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا کریں، کدھر جائیں۔ کوئی دوسرے ملکوں کا غلام بننے کے لیے جانا پڑتا ہے ان کو، اگر کوئی افورڈ کر لیتا ہے۔ تعلیم کی بھی کوئی قدر نہیں، تعلیم اچھی دی نہیں گئی۔ اس کے بعد جو ہے صحت کا یہ حال ہے۔ آگے آ جائیں روزگار۔ روزگار ریاست کا کام ہے
کہ اگر کوئی ایجوکیٹڈ ہو جاتا ہے، پڑھ لیتا ہے، علم حاصل کر لیتا ہے، جیسے کیسے بھی کر کے اس کو ملازمت پرووائڈ کرنا ریاست کا کام ہے۔ پچھلے دنوں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ خان صاحب نے جو اپنے انتخابی وعدے کیے تھے ان میں ایک وعدہ گھروں کے ساتھ 1 کروڑ نوکریوں کا بھی تھا۔ وہ ایک بہت بڑا وعدہ تھا جس میں پوری قوم ہل گئی تھی۔ شاید اپ ٹو 50% لوگوں نے وہ نوکریوں کا جو تھا نا، نوکریوں اور گھروں کا، اس چیز کو سامنے رکھ کے خان صاحب کو ووٹ دیا تھا۔ لیکن نتیجتاً کیا ہوا کہ سننے میں آیا پہلے سے بھی لوگ زیادہ بے روزگار ہو گئے، نوکریاں چھین لی گئی، ختم کر دیا گیا، روزگار ختم کر دیا گیا۔ کچھ کرونا کا ایشو بن گیا، کچھ جو بھی ایشو چلتے رہتے ہیں آپ کے علم میں۔ تو یہ تھے وہ 3 بنیادی حقوق جو پچھلے 75 سال کو ایک سائڈ پہ کر دو، پچھلے 52 جمہوری سالوں کے اندر یہ 3 بنیادی حقوق کوئی بھی حکومت اس ریاست کے شہریوں کو پرووائڈ نہیں کر سکی۔ ابھی پھر ہمیں ایک آزادی چاہیے، ابھی پھر ہمیں ایک حقیقی آزادی چاہیے، ابھی پھر ہمیں ایک جو ہے وہ جہاد کی ضرورت پڑ گئی۔ کس کے خلاف یہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ جہاد کس کے خلاف کیا جائے گا، وہ حقیقی آزادی کس سے لی جائے گی۔ جبکہ ہمارے اسمبلی جو ہے، میں یہ معذرت کے ساتھ بات کہوں گا، شاید کسی کو تلخ لگے تو مجھے معاف کر دینا، اسمبلی اس وقت غلاموں کی فیکٹری بن چکی ہے جہاں پہ عوام کے منتخب نمائندے منتخب ہو کے جاتے ہیں۔ آزاد کیا ہوتا ہے؟ آزاد کا جو متضاد ہے وہ ہے غلام۔ ایسے ہی ہے نا، میری جو ڈکشنری میں نے پڑھی ہے اس کے مطابق آزاد، اس کا متضاد غلام۔ اگر کوئی ہمارا جو انتخابی سسٹم ہے اس کے اندر عوام کسی بھی پارٹی کو لائک نہیں کرتی، پسند نہیں کرتی، اس کا کوئی بھی نمائندہ کسی بھی پارٹی کا ٹکٹ نہیں لینا چاہتا، اپنے آپ کو عوام کے سامنے آزاد حیثیت میں پیش کرنا چاہتا ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ کر کے دکھاؤں گا، آپ کو میں آپ کے لیے کام کروں گا، میں آپ کو آپ کے حقوق دلواؤں گا، عوام اس کو چاہتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ عوام اس کو منتخب کر کے اسمبلی میں بھیج دیتی ہے، پارٹی ایکٹ بن گیا کہ آپ آزاد منتخب ہو کے آئے ہو، آپ کو غلام بننا پڑے گا۔ اگر آپ غلام نہیں بنیں گے تو آپ کو اس اسمبلی میں بیٹھنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، آپ غلام بنے پہلے۔ تو پھر کیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، وہ غلام جن کو بنایا جاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، جب وہ اختلاف رائے کرتے ہیں وہ غدار قرار دے دیے جاتے ہیں، وہ منافق قرار دے دیے جاتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا قرار دے دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے آزادی کا نعرہ کیوں لگایا؟ وہ کون ہوتے ہیں آزادی کا نعرہ لگانے والے، یا اپنے آپ کو آزاد سمجھنے والے، یا آزادی اظہار رائے کا حق استعمال کرنے والے؟ سب سے پہلے میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں سے اور اس انتخابی سسٹم سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم آزاد ہو گئے ہیں۔ اندرونی طور پہ ہم کس کس کے غلام ہیں، پہلے وہاں سے ان کو آزاد کریں، پھر دیکھیں نتائج اچھے نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے ہیں۔ ابھی اس پوری غلامی سے آزاد کرنے کے لیے 2-4 باتیں کروں گا کہ اس میں فوج کی کہاں پہ مداخلت آ گئی۔ کب فوج نے روکا تھا کہ آپ مل بیٹھ کے ایک سسٹم بنائیں جس میں جو عوام منتخب کر کے نمائندے آپ کے پاس بھیجتی ہے وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کریں؟ یہ پارٹی ایکٹ فوج نے بنا کے دیا تھا؟ میرا خیال ہے نہیں۔ تعلیم، صحت، روزگار کے لیے بجٹ فوج بنا کے دیتی ہے؟ میرا خیال ہے نہیں۔ فوج نے کی ہوگی غلطیاں، مداخلت کی ہوگی کہیں نہ کہیں بصد مجبوری، یا کروائی گئی ہوگی، لیکن صرف پورا اسی کے اوپر پھینک دینا کہ جی قصوروار ہے تو فوج ہی ہے، سڑکوں پہ آؤ اور اگر کہیں بھی نظر آتی ہے نا تو بس وہ فوج ہی ہے، اس نے سارا بگاڑ پیدا کر دیا،
بھائی فوج کو اپنا کام کرنے دو. وہ خود کہتی ہے مجھے اپنا کام کرنے دو. آپ لوگ تو اپنا کام کرو نا. آپ لوگ اپنا کام نہیں کرتے, فوج کو اپنا کام نہیں کرنے دیتے, پھر کہتے ہیں جی فوج مداخلت. آپ فوج کے کاموں میں مداخلت کیوں نہیں کرتے؟ آپ نہیں کرتے؟ آپ بھی کرتے ہو. آپ فوج میں مداخلت کیا کرتے ہو کہ اس کو انوالو کرتے ہو پولیٹیکل سسٹم کے اندر کہ آؤ ہمیں کرسیوں پہ بٹھاؤ. یہ مداخلت نہیں ہے. آپ خود اللہ تعالیٰ نے شعور نہیں دیا ہوا کہ آپ لوگ خود بیٹھ کے آپس میں بات کریں کہ یار اس عوام کے لیے کیا کرنا ہے جس کو 75 سال پہلے لاکھوں قربانیاں دے کے اس نے یہ آزادی حاصل کی تھی. اس کے مستقبل کے لیے, اس ریاست کے مستقبل کے لیے, اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. آپ لوگ پولیٹیکل لوگ بیٹھ کے سوچو. فوج کو اپنا کام کرنے دو. آپ لوگ اپنا کام تو کرو. شاید باتیں تلخ ہو گئی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلاگ میں کچھ مزید ڈیفینیشن جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ میں کروں گا. آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. بات پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ اگلی بات چیت آپ تک پہنچانے میں آسانی ہو. تھینک یو ویری مچ.